जिस स्लो मोशन तुसी लगे हो ना, मेरा ख्याल है कि इस महीने की आखिरी तारीख तक मामला शार्ट आउट हो जाएंगे। ओके हो गए? शायद से पूछ लो यार, ओके भाईजान 92 ओके। ठीक हो गया जी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 इश्यूज़ पे है। सबसे पहले तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई साहब के हवाले से प्री प्लान्ड 1-2 मीडिया चैनल्स और कुछ जनाब मीडिया पर्सनस वो कुछ इस किस्म की रूमर्स और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चौधरी परवेज़ लाई साहब और इमरान खान साहब के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और PTI के दरमियान कोई इख्तलाफात का एक माहौल लोगों को दिखाया जाए और लोगों को बतलाया जाए। मैं एक चीज़ तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से बिल्कुल क्लियर कर दूं, चौधरी परवेज़ लाई साहब लंदन जो गए वो अपनी निजी मसरूफियात को पूरा करने के लिए और अपनी निजी मसरूफियात को अदा करने के लिए वो लंदन गए। यहाँ पर नून लीग के मीडिया सेल ने कुछ चैनल्स के अंदर ये खबर फैलाई पिछले 2-3 दिनों के अंदर कि सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ से जो है वो मुलाकात चौधरी परवेज़ लाई साहब की हो गई या हो रही है या होने वाली है। मैं बिल्कुल इसको रद्द करता हूँ और पूरी पाकिस्तान की आवाम को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बतलाना चाहूँगा कि PTI और काफ लीग में से कोई बंदा भी सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के किसी बंदे से कोई मिलने की ना ख्वाहिश रखता है, ना तलब रखता है, ना तमन्ना रखता है, ना विल रखता है, ना विश रखता है। और चौधरी परवेज़ लाई साहब लजपाल और धड़ा करने वाले और ताल्लुक़ निभाने वाले शख्स हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो फैसला करेंगे पंजाब असम्बली के हवाले से, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, चौधरी परवेज़ लाई साहब मन्नो अन इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी इस व्यू पॉइंट के ज़रिए से कम उन तमाम रूमर्स को रद्द करूँगा कि जो पिछले कई दिनों से चौधरी परवेज़ लाई साहब की लंदन मौजूदगी में से सियासत की प्याली में तूफ़ान उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनको अपना इस मकसद को जनाब ख़त्म कर देना चाहिए और कोई पॉजिटिव और अफेक्टिव अपने मकासद की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ FIR कटी गई FIA में। कितनी FIRएं काटोगे? मेरा ख्याल को ये 20वीं या 22वीं या इससे ज़्यादा FIRएं इमरान खान साहब पे कट चुकी हैं। अब कल इन्होंने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर FIR काटी। फॉरेन फंडिंग केस 3 पार्टियों का चल रहा है, PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग। और अदालत का फैसला मौजूद है सुप्रीम कोर्ट का कि तीनों पार्टियों का फैसला एट अ टाइम एक ही वक्त में होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अब PTI के साथ विक्टिमाइजेशन करते हुए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ये जो 13 पार्टियां जो गीदड़ पार्टियां हैं ये इकट्ठे हुए हैं। सियासत के मैदान में, जमहूरियत के मैदान में, इलेक्शन के मैदान में और वोट के मैदान में तो ये इमरान खान और PTI का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब ये टेक्निकल तरीके से अपना गम, अपना गुस्सा, अपनी तलखी, अपनी नफरत वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन 2 पार्टियों की जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से पिछले 4 साल की प्रोसिक्यूशन है उसमें क्लियर कट है कि इन 2 पार्टियों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जनाब वो जो आपके डोनर्स हैं कौन, उनका रिकॉर्ड, उनका शनाख्ती कार्ड, उनका मुल्क, उनका एड्रेस कुछ पता नहीं है। और करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी अकाउंट्स, पार्टी अकाउंट से बाहर होती रही है। ये चीजें साबित हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर।
لیکن ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں. لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو صرف دبانے کے لیے، وکٹیمائز کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے پورا کیس بڑا ایکسپیڈائٹ کر کے اس کو بڑا تیزی سے چلا کے کل اپنی طرف سے ایف آئی آر کاٹ دی عمران خان صاحب پہ اور باقی 10 رہنماؤں کے اوپر. میں اس کی پرزور مذمت کروں گا، پوری پاکستانی قوم اس کی مذمت کرے گی، پی ٹی آئی کا ہر کارکن مذمت کرے گا. ان 2 پارٹیوں کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر فل فور جو ہے وہ قانونی طور پہ عمل درآمد کیا جائے. اور اس جھوٹے پرچے سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. آپ جتنا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو وکٹیمائز کریں گے، پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو اور کارکنوں کو، اتنا پی ٹی آئی ابھر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق ابھی یہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر شاید 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشنوں سے 1 دن یا 2 دن پہلے یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اس فیصلے سے بھی ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ مرضی کر لیں، یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کریں، یہ عمران خان صاحب پہ پرچے کروائیں، یہ پی ٹی آئی کے عہدیداران کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر پرچے کروائیں، یہ پی ٹی آئی کے ہمارے جیسے کارکنان کے اوپر پنڈی، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ پہ جتنے مرضی پرچے کٹوا لیں. اللہ پاک کے کرم سے جتنا دباؤ گے اتنا انشاءاللہ پی ٹی آئی ابھرے گی. اور اب یہ جو مستقبل قریب کے اندر فیصلہ کرنے چلے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس کر سکتے ہیں. امپاسبل ہے، امپاسبل. جب یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد کے جو ریپرکشنز آئیں گے وہ بھی ان کو پتہ چل جائیں گے. تیسری چیز، سلطان مفرور نے لندن بیٹھ کے اب جناب اس لاڈلے نے اور ساتھ اس کی بیٹی جو لاڈلی ہے پاکستان کی سیاست کی، اب ہر روز انٹرویو اور پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سادھو، حاجی اور متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کل انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو ایک عمران خان صاحب کی عزت اور وقار کی ڈسٹنکشن ہے، سیمبل ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، ایک جناب تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کے سینے پہ سجا ہے. اتنے جیلس باپ بیٹی ہیں یہ دونوں. اب ان کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے پوری زندگی عمران خان صاحب کی، جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی نقل اتاری ہے. ہمیشہ لمبی ہسٹری ہے. جو کام عمران خان صاحب کریں گے وہی کام انہوں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. سستی روٹی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے شروع کی. انہوں نے جناب سستی روٹی، انہوں نے جناب فوڈ سٹیمپ پروگرام عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جناب 2010 کے اندر سٹارٹ کیا، 2008-9 کے اندر انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ 2013 اور 18 کی اسمبلی میں کے پی کے میں شروع کیا. انہوں نے بھی ہاچ پاچ اور ہیپیزٹ طریقے سے اور بے ڈھنگے طریقے سے پنجاب کے اندر شروع کرنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے اب جو شہرت، جو عزت، جو وقار، جو احترام، جو ڈگنیٹی عمران خان صاحب کو ملتی ہے، یہ اتنے جیلس خاندان ہے اور اتنے جیلس باپ بیٹی ہے، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز ہمارے ماتھے پہ بھی، ہمارے سینے پہ بھی سجے. بھائیان اس کے لیے پنجابی کہتے ہیں خرچے کرو تو چرچے ہوندے نے. کچھ آپ کو خرچے کرنے پڑتے ہیں، محنت کے، وقار کے، تگودو کے، جدوجہد کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے قربانی کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے سٹرگل کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے ملک دشمن طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے خرچے. آپ کو خرچہ کرو نا تو چرچا ہو، الٹا آپ کریں جناب لوٹ مار، منی لانڈرنگ، ہر قسم کی 2 نمبری. اب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں جی اس نے کون سا ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. ایبسلیوٹلی ناٹ تو میں نے کہا تھا جب 28 مئی کے دھماکے ہوئے تھے، اور 28 مئی کے دھماکوں میں مجھے $5 ارب کی آفر ہوئی. میرے لیے مشکل تھا کہ $1 ارب میں سائٹ پہ کھسکا لیتا. ایگزیکٹ سلطان مفرور نواز شریف کے یہ فکرہ تھا. سٹائل دیکھیں، یہ کھسکاتے رہے نا بیرونی فنڈ اور بیرونی قرضوں میں سے. کہتے ہیں میرے لیے کیا مشکل سی، $5 ارب لب دے، $1 ارب پہ سائٹ تے کھسکا لینا. آج میں تاریخ کا ایک ورقہ کھولوں گا جس پہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا کیا کردار اور کیا رول تھا. جناب والا، آپ بیرونی طاقتوں اور امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں، آپ ایبسلیوٹلی رائٹ کہنے والے شخص ہیں.
غدار کون؟ سہیل وڑائچ صاحب میرا بڑا بھائی ہے، بڑے ہی ویجیلنٹ صحافی ہے، ان کی کتاب ہے 28 مئی کے دھماکوں کے حوالے سے، غدار کون کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک ایک گفتگو بل کلنٹن اور نواز شریف کے درمیان کی جناب بالکل واشگاف طریقے سے بیان کی ہوئی ہے۔ 22 مئی بروز جمعہ رات 10 بجے نواز شریف کے خود فون کرنے پہ، یہ کہتے ہیں جی مجھے فون آئے بل کلنٹن کے اور اس نے کہا 5 ارب لالا نہ تم آکے کرتے، میں انہیں جو 1 ارب سجے کھبے کر لینا تھا کہڑا اوکھا سی۔ اب میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ، یہ بک موجود ہے پاکستان کے اندر، اس بک کے اندر لفظ لفظ اس پوری کنورسیشن کا لکھا ہوا ہے۔ 22 مئی بروز جمعہ 1998 رات 10 بجے خود نواز شریف نے فون کیا بل کلنٹن کو، اور فون میں جناب کیا کہتے ہیں؟ فون میں کہتے ہیں بل کلنٹن صاحب جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، لیکن اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو میرے رستے میں رکاوٹ ہے، ان کا کوئی بندوبست کریں۔ پھر آگے گفتگو کرتے ہوئے بل کلنٹن نے کہتا ہے جی کہ آپ دھماکے نہ کریں، آپ دھماکے نہیں کرتے تو 3 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر مالیاتی اداروں سے ہم پاکستان کو اور فنانس ڈپارٹمنٹ کو میں نے کہہ دیا ہے امریکہ کے، وہ مالیاتی اداروں کو آن بورڈ لے کر، اور امریکہ کا فنانس ڈپارٹمنٹ بھی، ہم پاکستان کی اکانومی کو 3 ارب سے لے کے 5 ارب ڈالر کے امداد اور سافٹ لون وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ صاحب بہادر نے وہاں ڈرتے ڈرتے کہا جی قرضے کوئی معاف ہو جائیں، تو بل کلنٹن نے پراپرلی شٹ اپ کال دیتے ہوئے اسے کہا کہ جناب اس کی تو شورٹی میں نہیں دیتا آپ کو کہ قرضے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو 3 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر پاکستان کی اکانومی کو، فنانس ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت کو 3 سالوں میں، یہ بھی کہا اس نے، یکمشت نہیں کہا، 3 سالوں میں آپ کو یہ 3 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر جو ہے نا پاکستان کی ریاست، اکانومی اور حکومت کو میں اکاموڈیٹ کر دوں گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں اس میں کون سا بل کلنٹن اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جناب باؤجی کے نام، سلطان مفرور کے نام جناب اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا، یا اتفاق فاؤنڈری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا، یا نواز شریف کے جناب خاندان کے اکاؤنٹ پر ٹرانسفر کر رہا تھا؟ یہ بڑکے مارتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہاں پہ کہا، آپ نے ایبسلیوٹلی رائٹ کہا کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، بینظیر بھٹو میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اور پھر 28 مئی کے جو دھماکے ہوئے، میں اس وقت سیاسی کارکن تھا، یوتھ کا پاکستان لیول کا لیڈر تھا، قاضی حسین احمد صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا، پوری پاکستانی قوم چارج تھی۔ قاضی حسین احمد صاحب نے خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا ملینز مارچ کا، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، خواتین کا ملین مارچ، بچوں کا ملین مارچ، عوام کے ملین مارچ، ہر روز نکلتے تھے کہ فوراً دھماکے کرو۔ پھر سب سے زیادہ پاک فوج کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، سپاہی سے لے کے جنرل تک سارے متحد اور متفق تھے کہ انڈیا کا مقابلہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، ورنہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے اس کے مقابلے میں ایٹم بام کے دھماکے نہ کیے۔ فوج کا پریشر تھا، فوج کی طرف سے جناب ڈنڈا چڑھا ہوا تھا کہ دھماکے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر قدیر خان کی بکس موجود ہیں، گوہر ایوب صاحب کی بکس موجود ہیں، جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آخر دم تک جو ہے وہ سلطان مفرور، نواز شریف باؤجی وہ ریلیکٹنٹ تھے اور ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ دھماکے نہ کیے جائیں، امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر کے جان چھڑائی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، آپ ایبسلیوٹلی رائٹ کہنے والے شخص ہیں، آپ کا نام ایبسلیوٹلی رائٹ ہے امریکہ اور عالمی طاقتوں کے سامنے۔ جو اللہ پاک نے عمران خان کو عزت دی ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، اور آپ جو ہے وہ اپنا نام کمانے کی کوشش مت کریں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری ٹاپک لانگ مارچ۔ لانگ مارچ کے حوالے سے پچھلے
کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے جناب ایک بند قلعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی گم ہیں، ان کی بڑکیں بھی سنائی نہیں دے رہی زیادہ پچھلے 7-8-10 دنوں سے۔ انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا، عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوگا، گلگت بلتستان، کشمیر، KPK، پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کی آئیڈیالوجی لے کر اپنے گھروں سے نکلیں گے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور ان امپورٹڈ حکمرانوں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے 6 مہینے میں عوام سے جینے کا حق چھین لیا، جنہوں نے 6 مہینے میں انفلیشن ریٹ 11% سے 44% کر دیا، جنہوں نے 6 مہینے میں وہ ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے ایک سٹنٹ چھوڑا تھا جولائی کے مہینے میں ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے کہ 100 یونٹ یوز کرنے والے کو بجلی کا بل معاف ہوگا، وہ تو ہوا نہیں۔ جو بیچارہ 2 بلب لگاتا تھا اس کو 46,000 سے لے کے 80,000 کا بل بھیج دیا۔ یہ ہے ان کی پرفارمنس۔ انہوں نے زندگی گزارنے کا، مرنے کا حق چھین لیا ہے ان 6 مہینوں میں۔ پاکستان کی عوام اس لانگ مارچ میں عمران خان کی قیادت میں اپنے سارے بدلے گن گن کے اس حکومت سے لے گی اور ان کا دھڑن تختہ کرے گی، اور انشاءاللہ لانگ مارچ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پچھلے 3.5 سال جو گزرے، 4 سال، کیا مولوی فضل الرحمان نے لانگ مارچ نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا؟ کیا بیگم صفدر امان نے لانگ مارچ شروع نہیں کیا، دھرنا نہیں دیا؟ کیا بلاول زرداری نے بلا وجہ بھٹو اس نے دھرنا نہیں دیا، اس نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلاول زرداری اور بلا وجہ بھٹو وہ سندھ سے نکلا تھا لانگ مارچ کرنے، وہ اسلام آباد میں بینگن لینے آیا تھا یا چرخہ کاٹنے آیا تھا؟ مولوی فضل الرحمان نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ یہاں پہ کیا آم چوپنے کے لیے آئے تھے؟ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ یا ڈانڈیا کھیلنے کے لیے آئے تھے؟ اور بھائی یہ ان کا رائٹ ہے اور ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، PTI کی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا، عمران خان صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، کسی کا رستہ نہیں روکا، کسی کو لاٹھی چارج نہیں کیا، کسی پہ آنسو گیس کے شیل نہیں پھینکے، کسی کے اوپر فائرنگ نہیں کی، کسی کی چار دیواری کو ڈسٹرب نہیں کیا، کسی کی ماں بہن بیٹی اور بچوں کی عزت کو جاؤ تار نہیں کیا، پامال نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے جمہوری رویہ، یہ ہوتا ہے جمہوری ایٹیچیوڈ، یہ ہوتا ہے جمہوری لیڈرشپ۔ تو جناب آپ بھی اپنے اندر حوصلہ رکھیں۔ آپ یورپ اور امریکہ کے سامنے جا کے بڑی اپنی پروفائل پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں، تو پھر آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے جو اصول ہیں کہ ہم حکومت جو نااہل ہو، نکمی ہو، نکھٹو ہو، 2 نمبر ہو، عوام کی مرضی اور منشا کے برخلاف ہو، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے اس کو راحت، فرحت، سکھ، چین دینے کے بجائے ان کو دکھ دیتی ہو، ان کی زندگیاں عذاب کا شکار کرتی ہو، اس کے خلاف سڑکوں پہ آ کے اس کا دھڑن تختہ کرنا ہر جمہوری ملک کی جمہوری روایات ہیں۔ تو ہم اس جمہوری روایات کے مطابق انشاءاللہ نکل رہے ہیں، اور ہمارے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو وہ آئین اور قانون کی دھجیاں خود اڑائے گا۔ انشاءاللہ جیسے ہی خان صاحب کال دیں گے، ہم پورے خشوع و خضوع کے ساتھ راولپنڈی کی عوام، راولپنڈی کے کارکنان اپنے قائد کے اشارے پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے پورا سیاسی نظام جو ہے وہ جام ہے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب تو حکومت جو وفاق کی حکومت ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت نومبر میں ان کے پاس ہوگی، تو آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، عثمان بزدار صاحب شریف آدمی تھے، حد سے زیادہ۔ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا حد سے زیادہ جو ہے نا سادے نہیں ہیں۔ ایک میں تیسرے لفظوں پر بھی سمجھاؤں گا جو ہے نا۔ چودھری پرویز لائی صاحب سارے گر سر فن جانتے ہیں سیاست کے، زندگی ان کی گزری ہے۔ ابھی بھی اللہ پاک کے کرم سے پنجاب کے اندر حکومت بنی ہے، تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی، عمران خان اور پی ٹی آئی کا الیکشن جیتنا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ محبت عوام کی، اور 17 جولائی کا رزلٹ،
اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی کو جس طریقے سے چودھری پرویز لائی صاحب نے ڈیل کیا، ٹیکل کیا ٹیکٹفلی، بڑا ٹیکٹفلی، اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کے کرم سے آج یہاں پر ہماری حکومت قائم اور دائم ہے۔ اب بھی یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے 15 سے 20 بندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، انہوں نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں، اگلا ہمیں پارٹی ٹکٹ جانا۔ نون لیگ کے ہر ایم پی اے ایم این اے کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ چاہے 3 مہینے بعد کرائیں، 6 مہینے بعد کرائیں، سال بعد کرائیں یا 10 سال بعد کرائیں، پاکستان کی عوام نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دینے، چھتر دیں لتر دیں تو اور بات ہے، ووٹ نہیں ملنے۔ اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ریزائن دیتے ہیں، ہمیں اگلا ٹکٹ دو، ہم آپ کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، اتنی نہ بڑا پاکی یہ داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، ذرا اپنا حساب کتاب دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو جناب یہ نہ ہو کہ آپ کے ہی 20-25 بندے جانا کوئی دائیں بائیں ہوئے ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں سیاسی تعیناتی جو ہے وہ سیاسی نظام صاحب وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب نے ریزائن کر دیا، اس ریزائن کی واضح طور پہ یہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ان کے 2-3 بیانات جو انہوں نے اس پنجاب حکومت سے لانگ مارچ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی زیادہ آگے بڑھنے کے لیے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے بھی ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ اس بندے کا یہ اشارہ کر کے دماغی توازن خراب ہو چکا ہے۔ بالآخر انہوں نے حکومت کے پریشر کی وجہ سے ریزائن دے دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسی سیاست؟ ہاشم ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے لائل تھے، لائل ہیں اور لائل رہیں گے۔ ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، میں نے کل کے دن 2-3 ٹی وی چینلز میں اس ایشو کے اوپر جب بیپر دیا، وہی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اصل میں انفارمیشن منسٹری، ہوم منسٹری اور 2-3 منسٹریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ عوام کے ساتھ اور خصوصاً میڈیا کے ساتھ جناب کنفرنٹریشن بھی اور جناب رابطہ بھی اور ان کو فیس کرنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر بندے کو تھوڑا سا زبان کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، کنورسیشن کے حوالے سے، معافل ضمیر کو بیان کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا کاریگر ہونا پڑتا ہے۔ اب ہم نے تو پہلے 10 دنوں میں بہت کچھ بھگت دیا تھا جب ہم بنے تھے انفارمیشن منسٹر۔ ہاشم ڈوگر صاحب یہاں سے تھوڑی سی مار کھا گئے۔ ہاشم ڈوگر صاحب کی پہلی منسٹری وہ بڑی کنسیلڈ قسم کی تھی، اس میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ اب یہ ہوم منسٹری، اور پھر اس ٹائم کے جب نیشنل لیول پہ بڑا کرائسس وفاق کا اور صوبے کا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری، اس میں تھوڑا سا ان سے الفاظ کی ادائیگی، حالانکہ مفہوم ان کا قطعاً ایسا نہیں تھا، وہ بالکل پی ٹی آئی سے لائل ہے، ابھی بھی ہیں، خان صاحب کے ساتھ بھی، اور پھر اس الفاظ کو اور اس جملے کو میڈیا کے کچھ فیکٹرز نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں چلا دیا۔ وہ اس کا کوئی نیگیٹو امپریشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے اندر اور کچھ پبلک کے اندر گیا، حالانکہ ان کا کہنے کا مقصود قطعاً بھی وہ نہیں تھا۔ تو کچھ تھوڑی سی اپنی اس چیز کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کچھ فیل ہوا ہے، اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ میں یہ والی منسٹری نہ رکھوں، انہوں نے ریزائن ایک کر وجہ یہ بھی آئی تھی جس میں کہا یہ کہ جب شہباز گل کے حوالے سے جو جیل کے بیانات میں پہلے انہوں نے کہا تشدد نہیں ہوا، بعد میں پھر وہ جو سپرنٹینڈنٹ باقی کو سسپینڈ کر دیے گئے، تو شاید ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی تھی۔ نہیں، جیل کے اندر کوئی جو ہے نا آپ کی شہباز گل صاحب کے حوالے سے ایک منٹ صبر میں جواب دوں۔ جب بات ہو رہی ہوگی نا مت بولا کریں۔ اچھا ایک منٹ نہیں ابھی تک۔ اچھا اس طرح ہے، شہباز گل صاحب کے اوپر تشدد ایف آئی اے کے اور اسلام آباد کے تھانوں کے اندر ہوا تھا، جیل کے اندر نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری کا ایشو چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے نوٹیفکیشن نکالا، تو آپ عدالت کی طرف سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدالت نے بھی کہا کہ آپ بار بار آ جاتے ہیں ہمارے پاس، تو یہ نوٹیفکیشن کے بارے میں جو آپ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے خلاف ایف آئی اے نے جو مقدمہ دائر کیا اس کو عمران خان کو سیاست سے نکالنے کی اور کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔
جا رہی ہے ایک طرفہ طور پہ، تو کیا ایسا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن کو وفاق کے جو وزران کے خلاف متحرک کر دیا؟ اچھا آپ کا کیا خیال ہے رانا ثناء کو کس توپوں کی سلامی دی جائے؟ ہاں آپ عابد شیر علی سے پوچھ لیں، اس کے والد چوئی شیر علی سے پوچھ لیں، فیصل آباد چلے جائیں، قتل و غارت گری کے ان کے اوپر الزام ہے، 20 قتل مولا گجر سے لے کے باقی سارے. پھر اس کے علاوہ جناب اس نے وہ 5 مرلے کا ایک پلازا بنایا ہوا تھا، اس کی اپنی حکومت کے اندر اس کے خلاف کیسز ہوئے ہیں 2007 سے لے کے 7 سے لے کے 2013 تک، جو حکومت تھی 2008 سے لے کے، اس میں ان کے خلاف جناب وہ پورا سکینڈل اٹھا تھا. اب اینٹی کرپشن نے عدالت نے کیا، اینٹی کرپشن نے نہیں کہا، عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہا ہے نا، اس کو کوئی 21 توپوں کی سلامی تو نہیں دینی. جینا کھا دیا گاجر انہوں نے ٹریڈیش روڈ، اب گاجر کھاؤ گے تو پھر اینٹی کرپشن کا یا نیب کا ڈاکٹر آئے گا آپ کا علاج کرنے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کی کوئی انلیگل یا وکٹمائزیشن کے اوپر مبنی نہیں ہے، وہ ایک پرانا پروسیس چلا رہا تھا، اس کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہا ہے. وہ آئینی اور قانونی اختیار ہے وزیر اعظم کا، وہ آرمی چیئر ہے اس کو تقرر کر سکتے ہیں. عمران خان کو کیا اعتراض ہے؟ عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ زرداری اور نواز شریف یہ مل کے آرمی چیف بننا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا جو نام ہے وہ فائنل کر دیا گیا ہے، صرف اس کا اناؤنس کرنا ان بات کی. اس حوالے سے اچھا میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سٹنگ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا پروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے کہ جو بھی 5 سینئر جنرل ہوتے ہیں اس میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، بلکہ اسے نیچے بھی لگا سکتے ہیں نا. لیکن اس دفعہ اگر عمران خان صاحب کی طرف سے یہ تھوڑا سا اعتراض آ رہا ہے، وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک بندہ باہر بیٹھا ہے سلطان مفرور نواز شریف عرف باؤ جی، وہ عدالتوں کا سزا یافتہ ہے، سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہے، اس کے بعد وہ مفرور بھی ہے، وہ پاکستان کی ہائی کورٹ، عدالتی سسٹم، پاکستان کے میڈیا، پاکستان کی سیاست، ساروں کو چونا لگا کے، چونا بھی پان والا نہیں ہے کہ جو کھایا جا سکتا ہے، سفیدی والا چونا ہے جانا، جو اگر ذرا سا چکھ لو تو بندے کو موت ہو جاتی ہے، وہ والا چونا لگا کے پوری ریاست کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، میڈیا کو، عدالتوں کو، عدالتی سسٹم کو، وہ 3 سال سے باہر بیٹھا منہ چڑھا رہا ہے. باہر بیٹھ کے وہ ملک دشمن طاقتوں کی خفیہ ایجنسی کے جنرل لوگوں سے بھی ملتا ہے. اب وہاں بیٹھ کے اس نے آرمی چیف کو گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے اس نے ISI چیف کو گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے اس نے عدالتوں کو اور اداروں کو جناب گالیاں نکالی، وہاں بیٹھ کے وہ سپروائز کرتا رہا وہ گندی ویڈیوز جو اس کی بیٹی نے جناب جاری کرنے کے اور رکھنے کے دعوے کیے ہوئے ہیں. آج میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ گندی ویڈیوز کسی کی وہی بنا سکتا ہے جو بچپن سے لے کے لڑکپن، لڑکپن سے لے کے بڑکپن، بڑکپن سے لے کے 55 اور 55 سے لے کے کھڑکپن تک پوری زندگی غلاظت اور گندگی میں لٹ رہا ہوتا ہے، وہی دوسروں کی جو ہے وہ گندی ویڈیوز بنا سکتا ہے. کسی زمانے میں ہم اس کو بلیک میلر کہہ کے نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے معاشرے میں، لیکن آج کل اس کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو وہاں بیٹھ کے گندی ویڈیوز کا کاروبار کرتے رہے، اس سے اگر آرمی چیف کی تعیناتی کا مشورہ کرنے کے لیے پرائم منسٹر جائے گا تو دکھ تو ہوگا نا. پاکستان کا جو محب وطن شہری ہے، جس کو فوج سے محبت ہے، میرے جیسا، آپ جیسا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام جیسا، پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاک فوج سے محبت کرتی ہے اور پوری زندگی کرتی رہے گی. کوئی اس کو فوج اور عوام کو جدا نہیں کر سکتا. تو دکھ ہوگا کہ یار وہ مفرور آدمی، وہ دغے باز، دھوکے باز، ایبسولوٹلی رائٹ، ملک دشمن طاقتوں اور بیرونی طاقتوں کے سامنے کہنے والا، اس سے مشورہ کیا جائے. اس پوائنٹ آف ویو سے عمران خان صاحب نے گلا کیا. آخری سوال جی صحیح سر. پچھلے 72 گھنٹوں میں 3-4 واقعات. پہلا واقعہ یہ کہ آپ پارٹی کے سربراہ خالد بخشی نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر شفاف الیکشن کرائے. نمبر 2 کل جو سوات پہ ہوا ہے، سوات کا پوری سوات اور آس پاس کے لوگ جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر تھے دہشت گردی کے وجہ سے.
آج رات کو یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل اکنامکس جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کے 5 ٹاپ جو بینک مالیاتی ادارے ان کو نیگیٹو کر دیا. اور آخری یہ چوتھا یہ کہ جو حکومت ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا, یہ الزام لگا رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ جو حکومت ہے ان کے 5 جو MNA وہ خرید لی ہے, اور ان کے اوپر آپ اس کو کس طرح دیکھیں یہ آخری سوال ہے, اس میں بڑے ہی چیزیں خود انہوں نے بیان کر دیں. یہ ہیں آف شوٹس ریجیم چینج آپریشنز کے, یہ ہے وہ آف شوٹس اور آفٹر افیکٹس کہ جو امریکہ نے اور بیرونی طاقتوں نے جو پاکستان کے اندر اپنے سٹوجز آل شریف, آل زرداری اور مولوی فضل الرحمان جو 3 بنیادی بڑے سٹوجز, ان کو استعمال کر کے وہ یہاں پر کیوں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان سٹوجز نے, ان غداروں نے, ان گیدڑوں نے اپنے سارے کیسز معاف کروا لیے, سارے پاک صاف پوتر ہو گئے ہیں, حاجی نمازی پرہیزگار, اتھائی تسبیحاں تے سراج ٹوپیاں. اب وہ بالکل بیٹھ کے اب درس دیا کریں گے کہ ہاں جی منی لانڈرنگ کرنا بہت بری بات ہے, یہ جعلی اکاؤنٹس جو بناتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے, یہ اس طرح کی آپ پند و نصیحت اب ان سے آپ سنا کریں گے. سارے 1100 ارب روپے کے اپنے جناب کیسز معاف کروا لیے VCO. اس کے بعد اب جناب ٹرانسجینڈر بل پاس ہو گیا, وہ ایجنڈا تھا جناب بیرونی طاقتوں کا پاکستان کے اندر بے حیائی کا ماحول گرم کرنے کے لیے. اس کے بعد KPK کے اندر اور جناب دوبارہ طالبانائزیشن اور دہشت گردی کا ماحول جناب وہاں پہ کریٹ ہو رہا ہے اسی امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں. اسی امپورٹڈ حکومت کی سرپرستی میں دوبارہ وہی سارے دہشت گرد افغانستان سے آ کے ادھر بسائے جا رہے ہیں. میں اسد کیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آج سے 4 دن پہلے, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے ساری چیزیں بتائیں. آپ یقین جانیں خون کے آنسو رونے کو جی چاہ رہا تھا. اب یہ ان کی سرپرستی میں دوبارہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. پھر یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں نا, 5 بینک جناب آپ کے ڈی گریڈ ہو گئے, موڈیز میں آپ کی جناب آؤٹ لک جو ہے وہ پاکستان کی مائنس میں چلے گی, جو ہم جب گئے تھے تو پازیٹیو میں تھی اور بہتر تھی. یہ ساری چیزیں ہیں جو پری پلانڈ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, پاکستان کو دیوالیہ کرنا, ایٹمی طاقت پاکستان کو بالکل بے حال اور بدحال کرنا, اور پھر عالمی طاقتیں اپنے ایجنڈے اور اپنے مفاد کے مطابق چیزوں کو جناب اس خطے کے اندر وہ جسا کریں گی. یہ لمبی چوڑی جناب ساری چیزیں سارا پاکستان جانتا ہے. اسی کے لیے عمران خان کو اور PTI کو اتارا گیا, اسی کے لیے ان چوروں لٹیروں کو لایا گیا, اسی کے خلاف لانگ مارچ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بہت شکریہ یار. یہ بیٹھے بھی ٹیبل جلدی سے لگاؤ.